अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिल्कुल आखिरी लम्हात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारी की सारी गेम चेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी तरमीम के आगे एक बड़ा बंद बांध दिया है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते, आईनी तरमीम करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने क्या फैसला दिया है और उस फैसले के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल से आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और लाहौर जलसे के हवाले से इमरान खान ने आज बड़ा अहम ऐलान भी किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज हुकूमत की तरफ से भी तकरीर हुई हैं और अपोजिशन ने उन तकरीर का जवाब भी दिया है। और आखिर में जनाब मोहतरम इज्जत माब ख्वाजा आसिफ साहब, आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और वो ट्वीट पकड़ा गया, यानी कि झूठ था जो पकड़ा गया। अब वो पुराने ज़माने तो रहे नहीं कि आप बयान देकर चले गए और किसी ने इसके ऊपर देखा ही नहीं है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब 1 मिनट के अंदर झूठ पकड़ा जाता है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला दिया था, आज उन्होंने एक और फैसला दिया है और आईनी तरमीम करने की जो हुकूमत की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के आगे एक बहुत बड़ा बंद बांध दिया है। अब ये सारा कुछ हुआ क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली फैसला जारी किया था कि भाई ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, लिहाजा उनको दी जाए। और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारी बात समझ नहीं आती, कोई इबहाम है, तो ये हमसे आकर पूछ सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया और जाकर कहा जी ये हमें इबहाम है, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तो आज बड़े अच्छे तरीके से उनको समझा दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने यह कहा है कि वो 41 MNAs जिनको आप आज़ाद कह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, क्योंकि वो अपना बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है और फैसले के अंदर ये लिखा है 8 जजेस ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रजिस्टर्ड जमात माना है और बैरिस्टर गौहर अली खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन माना है। लिहाजा आपको इस फैसले के ऊपर मनो-अन अमल करना पड़ेगा। और यह भी कहा कि अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करते तो इसके नतायज हो सकते हैं, संगीन नतायज हो सकते हैं और वो नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। अब इस वक्त जो हुकूमत है और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये बड़ी शिद्दत के साथ तरमीम पेश करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल अपनी कबीना का इजलास भी तलब कर लिया है और कबीना से तरमीम जो भी करनी है उसकी मंजूरी ली जाएगी और कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो तरमीम पेश की जाएंगी। अब कल ये पता चलेगा कि वो तरमीम क्या है, क्योंकि अभी तक तो उन तरमीम को छुपा कर रखा गया है, नहीं पता कि वो तरमीम क्या है। आया वो तरमीम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया फरीदी का रास्ता रोकने के लिए है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए है, या फिर कुछ और है। ये सारी की सारी बात कल सामने आएगी जब पार्लियामेंट के अंदर वो तरमीम मसवदा पेश किया जाएगा कि ये तरमीम हम करना चाहते हैं। और कल का दिन पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम है, बहुत ज्यादा हंगामा खेजी कल पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी अहम चीज है, मतीउल्लाह जान ने इसकी तरफ इशारा किया है। आपको याद होगा कि एक केस था 63A का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि कोई बंदा फ्लोर को क्रॉस नहीं कर सकता। इस बात को जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है और 2-4 बंदे PTI के उठते हैं और उठकर हुकूमत को वोट देते हैं। इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग, यानी कि अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ जाकर आप किसी और को वोट दें, इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। और इस पर फैसला यह है कि अगर किसी ने फ्लोर क्रॉस किया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक एक लॉ लगेगा और उस बंदे का वोट भी काउंट नहीं होगा और उसकी सीट भी जाती रहेगी। अब इसका जो रिव्यू है वो पेंडिंग है। मतीउल्लाह जान ने कहा कि काजी फायज ईसा साहब इसके जरिए
جو تمام ایم این ایز 41 ایم این ایز ان کے ووٹ اس طرف ڈلوانا چاہتے تھے، لیکن اس کا ریویو ابھی تک ججز کمیٹی نے نہیں لگنے دیا، اور اس میں 3 لوگ شامل ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، اور وہ ابھی تک نہیں لگا۔ تو یہ والی جو واردات ہے اس کو بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بالکل ناکام بنا دیا۔ اب آگے آجائیں، بتاتا ہوں جو عمران خان نے آج باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ جو ترمیم والا معاملہ ہے وہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ سمجھے یہ معاملہ ختم شدہ ہے۔ حکومت ان نمبرز کے ساتھ جو ابھی ان کے پاس موجود ہیں ترمیم نہیں کر سکتی۔ اب کل کیا معاملہ ہوتا ہے وہ اب کل دیکھیں گے، کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے آج جو ڈیالہ جیل سے گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہم گفتگو کی ہے، اور پھر جو خواجہ آصف نے آج جو بات کیا وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو نے کہا کہ جو باتیں کی اس کے اوپر جواب دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا بلاول بھٹو نے کہ پاکستان کی عوام قیدی نمبر 804 کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی۔ اس کا جواب برسٹر گور علی خان نے دیا ہے، اور آج انہوں نے ایک بڑی اہم گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ کیا کی ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے 21 ستمبر کو لاہور کے اندر جلسہ کریں گے، اجازت دیں یا نہ دیں، جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، لہٰذا ہم یہ جلسہ لاہور کے اندر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مزید عمران خان نے کہا کہ 1.5 سال سے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، یا تو پاکستان کی عدلیہ یہ کہہ دے کہ ملک کے اندر جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد کے جلسے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن لوگ اس کے باوجود بھی نکلے۔ عمران خان نے کہا کہ کیا جو پنجاب ہے وہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے جو ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ مجھ پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل کر لیتے تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگتا۔ مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی سیاست نہیں غلامی کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، آئینی ترمیم جس طرح سے لائی جا رہی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کر بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، یہ عمران خان نے کہا۔ مزید کہا کہ میں جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا، یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جو اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے، پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں، یہ چاہتے ہیں کہ غلامی قبول کر لو لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر آج عمران خان سے ایک سوال پوچھا گیا، سوال یہ پوچھا گیا کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس آپ کے دور میں بنایا گیا، یہ ایک صحافی نے سوال پوچھا، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر اے این ایف نے کیس بنایا، اس کا سربراہ میجر جنرل ہے، میں نے اے این ایف کے سربراہ کو بلایا، اس نے کابینہ کو بریفنگ دی، اے این ایف سربراہ نے کابینہ کو بریفنگ میں رانا ثناء اللہ کے کیس کے متعلق ثبوت پیش کیے، یہ عمران خان نے اس صحافی کو جواب دیا۔ مزید عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ہونے والی تھی، باجوہ نے اس کو بچایا۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا ثابت شدہ کیس تھا، منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار پر تمام کیسز پرانے تھے۔ مزید کہا کہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہ کیا جائے، تو اس حوالے سے آج یہ درخواست دی گئی ہے کہ ہم نے کچھ اضافی دستاویزات جمع کروانے عدالت میں، تو ہماری وہ درخواست منظور کی جائے۔ اس میں مختلف خبریں ہیں جو کہ مختلف میڈیا ہاؤسز کے اندر لگی ہیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عدالت کے اندر جمع کروانے کے لیے جا رہی ہے۔ عمر ایوب خان نے آج بلاول بھٹو کی تقریر کے اوپر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح بلاول بھٹو بات کر رہے تھے جھلک نظر آ رہی تھی کہ بلاول بھٹو نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر میں 2 دن پریکٹس کی ہے۔ اس کے علاوہ برسٹر گور علی خان نے آج بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم قیدی نمبر 804 کے پیچھے نہیں کھڑی، تو اس پر برسٹر گور علی خان نے کہا کہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 70% پاکستان قیدی نمبر 804 کے اشارے پر اٹھتا ہے۔ برسٹر گور علی خان نے کہا کہ اگر اس نے اشارہ کیا تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے، یہ بات آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی ہے۔ پہلے ادھر ادھر باتیں ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی بنگلہ دیش کے اندر یہ ہو گیا، پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا، وہاں پہ نوجوان اٹھے ہیں، انقلاب لے کر آ گئے ہیں، انہوں نے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے، تو پاکستان میں نوجوان کیوں نہیں اٹھتے؟ تو آج بھائی
پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بنگلہ دیش کا ذکر ہو گیا ہے اور برسا گور علی خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر قیدی نمبر 804 نے اشارہ کیا تو پھر آپ بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. یہ برسا گور علی خان نے بات کی. اچھا، راجہ پرویز اشرف نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ہم اپنے آرمی چیف کی تضحیک نہیں کرنے دیں گے. کس کی بولی بولتے ہو، جواب دینا پڑے گا. یہ باتیں ہوئی ہیں عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے. اور آج یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ ٹویٹ کس نے کیا ہے. عمران خان نے کیا ہے، شیر افضل خان مروت نے کیا ہے یا علی امین نے کیا ہے؟ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ آج یہ باتیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پوچھی گئی ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی ہے جی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھنا زیادہ دن نہیں لگیں گے، یہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی باتیں کریں گے. اگر جلسہ ملتوی کرنے کا میسج بھیجا گیا تھا تو پھر اتنی تابع داری. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا، لیکن اگر بھیجا تو اتنی تابع داری، جلسے ملتوی ہو گئے. اور انہوں نے کہا اتنی تابع داری تو آرمی چیف کا متاحت نہیں کرتا جتنی انہوں نے کی ہے. آج ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں. تو عمران خان کے ٹویٹ کا اچھا خاصا چرچا آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے اوپر کیا جواب دیں گے. اچھا، ایک اور بہت بڑا سوال ہے جی. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے، حکومت یہ سوال پوچھتی ہے، ایون کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں، اور مطلب کس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کیا، وہ لوگ جو 9 مئی کے کیسز کے اندر ملوث ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی. تو آج یہ ایک چیز باہر آئی ہے. احمد وڑائچ صاحب ورکنگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عدالت کے اندر تفتیشی افسر نے ایک بیان دیا، ذرا غور سے اس کو سنیے گا، کہ نون لیگ کا دفتر، گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں، کلمہ چوک میں کنٹینرز، نیشنل پارک گلبرگ کے سامنے جو جلائے گئے، اس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی. ابھی تک بھائی کتنا ٹائم گزر گیا، سال گزر گیا، اوپر ٹائم ہو گیا، ابھی تک 9 مئی میں جو واقعات ہوئے تھے ان کی تفتیشیں مکمل نہیں ہوئی. کہ نون لیگ کا دفتر جلایا گیا، گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، کلمہ چوک کے اندر کنٹینر جلائے گئے، نیشنل پارک گلبرگ کے سامنے جو بھی ہوا ان کی تفتیش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. یہ تفتیشی افسر نے عدالت کے سامنے جا کر بیان دے دیا. تو آپ اندازہ لگا لیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بارے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ پکڑا گیا. خواجہ آصف صاحب نے ایک اخبار کا ٹکڑا لگایا جس کے اوپر بریکنگ نیوز ہے، یہ عمران خان کی حکومت کی ہے، کہ ہیڈ لائن ہے کہ جلسوں میں کرسیاں دینے والوں پر مقدمہ ہوگا عمران خان. ٹھیک ہے، اوپر خواجہ آصف لکھتے ہیں کہ یہ جمہوری وزیر اعظم تھا تو یہ بیان دیتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا، جلسے کے لیے کرسیاں دینے والوں پہ مقدموں کی دھمکیاں دیتا تھا. یہ اس کی اوقات تھی اور ہے. بڑے عہدوں سے لوگوں کی اوقات تبدیل نہیں ہوتی، کوئی شرم کوئی حیا. یہ خواجہ آصف نے بات کی ہے. اب ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں تو پھر آپ دوبارہ سوچیں گے کہ خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے وقت کچھ تو آپ سوچ لیتے. یہ جو خبر تھی یہ 6 دسمبر کی خبر تھی. میں ایک اور اخبار آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں لکھا گیا ہے جی لاہور جلسہ آرگنائزرز کرسیاں دینے والوں پر مقدمہ درج ہوگا عمران خان. اب یہ کب وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جس وقت اس ملک کے اندر کورونا آ چکا تھا. یہ جنگ اخبار ہے. اسی دن، اس سے اگلے دن 7 دسمبر کی خبر ہے. نیچے آپ خبر پڑھیں کہ ملک میں مزید 58 ہلاکتیں، مثبت کیسز کی مجموعی شرح 7.9% ہو گئی. روس نے پاکستان کو کرونا ویکسین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے اندر کرونا آ چکا تھا اور ہلاکتیں ہو رہی تھیں، اور عمران خان کی حکومت نے کہا تھا کہ گیدرنگ نہیں ہوگی، جلسوں پر پابندی ہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا. شادیوں پر پابندی لگ گئی، شادی حال لوگوں کے بند ہو گئے. تو آج خواجہ آصف صاحب یہ ٹویٹ لگا کر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اس وقت جلسے نہیں کرنے دیتا تھا، اس وقت عمران خان کی حکومت میں کرونا آ گیا تھا. یہ اینکر عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا بڑا اہم. اس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ کوئی شخص عمر کے اس حصے میں بھی کیسے لگاتار جھوٹ بول سکتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بیان کرونا کی وجہ سے تھا، ورنہ عمران خان کے دور میں آپ لوگوں نے 3 دھرنے اسلام آباد کے اندر دیے. آپ آئے اسلام آباد کے اندر اور آپ لوگوں کو پورا موقع دیا گیا. فضل الرحمان صاحب، مہنگائی مکاؤ مارچ، وہ سب کچھ یاد ہے نا جو عمران خان کے دور حکومت میں ہوا تھا. تو یہ اب خواجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر آپ نے بتانا ہے کہ کیا کہنا چاہیے. کمنٹ باکس کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. بہرحال کل کا دن پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر انتہائی اہم دن ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو تمام تر اپڈیٹ سے آپ کو بتاتے رہیں گے جو کچھ بھی ہوگا، کیا مسودہ پیش کیا جاتا ہے
کون کون سی ترامیم آتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان منوعن عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.